अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, मुतफ़र्रिक़ आयतों की सूरत में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान मुक़द्दस में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, कुरान मुक़द्दस सरापा हिदायत है। अगर कोई इंसान इस दुनिया व आखिरत में कामयाब होना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब यानी कुरान मुक़द्दस को और मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों यानी हदीस नबवी को मजबूती से पकड़ ले। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस दुनिया और आखिरत दोनों में ही वो कामयाब व कामरान होता हुआ नज़र आएगा। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे इसी मोहम्मदी चैनल पर अक़वाल ज़र्री नाम का एक प्रोग्राम बाज़ाब्ता हम चला रहे हैं, जिसमें हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत सारे अक़वाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारी बातों के बारे में हमने जाना। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, ईमान वाले नेकोकारों से अल्लाह का वादा है कि उनके लिए बख्शिशें और बड़ा सवाब है। हज़रात मोहतरम, ये आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह माइदा की ये आयत नंबर 9 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े ही प्यारे अंदाज में फरमाया, ईमान वाले नेकोकारों से अल्लाह का वादा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो ईमान वाले नहीं होते और वो भी नेक काम करते हैं, लेकिन अल्लाह का वादा जो है वो उनके लिए नहीं है। ईमान वाले जो हैं, जो अच्छे काम करते हैं, उनसे अल्लाह का वादा है कि उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बख्शिश है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से उनके लिए बड़ा सवाब है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह माइदा की ही आयत नंबर 35 में फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। हज़रात मोहतरम, आज का ये दौर ऐसा है कि हर चार जानिब से लोग हमारे आका व मौला हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ न कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं जिससे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती है और हमारे नबी की शान को वो लोग घटाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर हम उन लोगों की बात करें जो लोग ये कहते हैं कि नबी से वसीला लगाना, हमारे आका व मौला हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसीला लगाना ये शिर्क है, ये बिदअत है। यहाँ तक के वलियों से या सहाबाए किराम का वसीला लगाना या वलियों का वसीला लगाना, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, उनका वसीला लगाने को भी वो लोग शिर्क कहते हैं और बिदअत और बहुत ही बुरा भला इसको कहते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में साफ साफ फरमा दिया, सूरह माइदा की आयत नंबर 35 में, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुँचने के लिए, अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनने के लिए, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए, अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा बनने के लिए, अल्लाह तक पहुँचने के लिए कोई वसीला ढूंढो। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पे फरमा दिया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आज के ज़माने में पर्दा फरमा गए हैं, सहाबाए किराम का भी दौर ख़त्म हो गया, ताबई तबे ताबी सल्फ़े सालिहीन का दौर भी ख़त्म हो गया, लेकिन औलियाए किराम का दौर जो कि हर ज़माने में रहे हैं और क़यामत तक रहेंगे, उनका दौर आज भी है। आज अगर कोई ज़ाहिरी तौर पर कोई अल्लाह का वली है जिसका हम वसीला लगाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या कोई ऐसा वली या सहाबी जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं उनका हम वसीला लगाते हैं, तो ये कहीं से भी शिर्क या गलत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पे फरमा दिया कि अल्लाह, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है आयत नंबर 56 सूरह माइदा की ही आयत नंबर 56 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, और जो अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों को अपना दोस्त बनाए तो बेशक अल्लाह ही का गिरोह गालिब है। हज़रात मोहतरम, अगर कोई इंसान ऐसा है जो गैरों से दोस्ती करता है तो उसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों को अपना दोस्त बनाता है, मुसलमानों से मुराद यहाँ पर
ایک عام مسلمان بھی ہے، لیکن دوسری جو یہاں پر مراد ہے وہ اللہ کے ولی مراد ہے، کہ مسلمانوں کو اپنا دوست بناتا ہے، اللہ کو اپنا دوست بناتا ہے، اب اللہ کے رسول کو اپنا دوست بناتا ہے، اسی طرح اللہ کے ولیوں کو اپنا دوست جو بناتا ہے تو بے شک اللہ کا ہی یہ گروہ جو ہے وہ غالب رہے گا، اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی ہی آیت نمبر 90 میں فرمایا، اے ایمان والو، شراب اور جوا یہ تمام باتیں اور اسی طرح بت اور پانسے یہ سبھی کچھ ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم نجات پا جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے شراب جو کہ ام الخبائث ہے، تمام کے تمام بری چیزوں کی ماں ہے، یہ شراب، اگر کوئی انسان کوئی گناہ کے بارے میں جانتا ہے یا نہیں جانتا، وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر وہ انسان شراب پی لے گا تو اس سے کوئی بھی گناہ کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان کی عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ اسی لیے شراب جو ہے وہ ساری خطاؤں کی ماں ہے، ام الخبائث ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے پہلے شراب کے بارے میں فرمایا، اس کے بعد اللہ نے جوا کے بارے میں فرمایا۔ جوا جو ہے انسان کا گھر، زمین، جائیداد، اس کی پوری پراپرٹی جوئے کے چکر میں نیست و نابود ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرات محترم، آج کے دور میں ہم دیکھ لیں، خواہ وہ کسی بھی طرح کا جوا ہو، اگر جوا ہے تو انسان اس میں اپنا سب کچھ گوا بیٹھتا ہے، صرف اسی لالچ میں کہ شاید اس کے بعد ہماری قسمت کام آ جائے، شاید اس کے بعد ہماری قسمت کام آ جائے۔ ایسے میں اگر آپ کے پاس 5 آئے گا تو 25 آپ کے پاس سے جانے کے لیے بھی تیار رہے گا، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہی ہیں، اگر 5 آئے گا تو آپ کے پاس سے 25 جائے گا بھی، اور جب 5 آئے گا تو بہت خوشیاں مناؤ گے، اور جب 25 جائے گا تو گھر میں تباہی و بربادی آئے گی، مار پیٹ شروع ہو جائے گی گھر میں، اور طرح طرح کی بد عملی چاروں طرف پھیلائے گا وہ انسان۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، اور بت اور پاسے ناپاک ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے سوا پوری کائنات میں کوئی بھی خدا، کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کسی خدا کو مانتا ہے، خواہ کسی تصویر میں یا کسی پتھر کی صورت میں یا کسی بھی معاملے میں، تو وہ یہ جان لے کہ یہ سبھی کچھ ناپاک ہیں، حقیقت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا کہ یہ سب شیطانی کام ہے، تو ان سے بچو تاکہ تم قیامت، قبر کے عذاب سے، قیامت کے دن کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے نجات پا جاؤ۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی ہی آیت نمبر 105 میں فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ تم اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو درست رکھو، اگر کوئی گمراہیت کے راستے پر چلا گیا ہے اور وہ اپنے دین، ایمان سب کچھ بیچ چکا ہے، تو وہ تم کو کچھ نفع، تم کو کچھ بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اگر تم سیدھے راستے پر اچھی طریقے سے ڈٹے رہو گے، وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں فرمایا، اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث، ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے۔ حضرات محترم، آج کا یہ دور ایسا دور ہے کہ ہر چہر جانب انسان فکر معاش یعنی مال و دولت اور کمانے کی فکر میں ہر وقت لگا رہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کمانا بھی چاہیے تاکہ اس کی زندگی بطریقہ حسن گزرے، لیکن اسی فکر میں، اسی ڈر سے اگر کوئی انسان اپنی اولاد کو قتل کرنا شروع کر دے کہ کہیں ہم اپنے بچے کو نہ کھلا پائیں، اسی لیے اس بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دو۔ اگر کوئی انسان اپنے بچے کو قتل کرنے لگے صرف اس ڈر سے کہ پتہ نہیں ہم اپنے بچے کو پال پائیں گے کہ نہیں، ہماری جو 50,000 25,000 30,000 سیلری ہے اس میں ہم اپنے بچے کو پال پائیں گے کہ نہیں، تو اس طرح انسان کی یہ خواہش رہتی ہے کہ اس میں ہم پال پائیں گے کہ نہیں، اسی ڈر میں وہ انسان اپنے بچوں کو قتل کر دیتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی۔
اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرما دیا ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے، اسی لیے مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ فرما دیا کہ اگر اللہ کی نعمت کی صورت میں بچے اللہ رب العزت عطا کرے تو اس کو تم اپناؤ اور اس کی جان مت لو اس ڈر سے کہ پتہ نہیں ہمارا پورا ہو پائے گا کہ نہیں۔ یہ کبھی مت سوچیں، کیونکہ ساری دنیا کو رزق دینے والی ذات اللہ ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے اللہ اس کو بھی کھلا پلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اس کو بھی کھلا پلا رہا ہے اور پہنا رہا ہے۔ تو سوچیں آپ کہ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں آپ، اور آپ کو اللہ نے رزق بھی دیا ہے، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں میں پورا کر پاؤں کہ نہ کر پاؤں اپنے بچے کو مار دیتے ہیں، انہی کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہم اتنے سالوں تک جیسے تم کو رزق دیے ہیں ہم تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے۔ اس مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو مت مارو، ان کو زندگی دو، ہم یقیناً تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ انعام کی ہی آیت نمبر 152 میں فرمایا اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور پر۔ حضرات محترم، پچھلی کئی ساری امتوں پر اللہ رب العزت کا جو عذاب آیا تھا ان عذاب کی کئی ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جب اپنی کوئی بھی سامان کو خرید و فروخت کرتے تھے تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب لایا اور حضور کی امتیوں پر کو بھی ڈرایا کہ اسی طرح حرکتیں تم بھی مت اختیار کرنا جو اس سے پہلی امتوں نے کیا تھا، ناپ تول میں کمی کی تھی۔ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ پھر اللہ نے آگے ایک بات اور فرمائی، ہم کسی بھی جان پر، کوئی بھی جان ہو، ہم کسی بھی انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ حضرات محترم، آج بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہ چیز کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ بھائی ہم سے نہیں ہو پا رہا تو ہم کیا کریں؟ یعنی نماز اللہ رب العزت نے 5 وقت کی فرض کی ہے، سال میں ایک بار روزہ فرض کیا ہے، اسی طرح حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے فرض کی ہے۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت کی ان فرمان کے بارے میں اگر کوئی انسان کہے کہ بھائی ہم سے نہیں ہو پا رہا ہم کیسے کریں، ہماری اتنی وسعت نہیں ہے، ہماری اتنی جو ہے ہماری اتنی استطاعت نہیں کہ ہم اتنا اللہ کی عبادت کر سکیں، اتنا زیادہ ہم اللہ کی شریعت پر عمل کر سکیں، تو یہ بات کان کھول کر سن لیں۔ اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرما دیا ہم کسی انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ شریعت کی ہر باتیں اللہ رب العزت نے جو باتیں شریعت میں نازل فرمائی ہیں یہ کوئی ایسی ویسی باتیں نہیں کہ انسان نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے ایک بوجھ کی صورت میں کسی انسان کو دے دیا۔ انسان کو اللہ نے اتنی طاقت، اتنی قوت دی ہے کہ وہ کر سکتا ہے، تبھی اللہ رب العزت نے اس کو ان تمام باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن انسان شیطان کی شرارتوں اور نفس کے بہکاوے میں آ کر اپنے نفس کی جو امنگیں ہیں انہی میں وہ کھویا رہتا ہے اور نفس کی باتوں پر ہمیشہ عمل پیرا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ شیطان کا ایک ایسا کھلونا بنا ہوا ہے کہ شیطان اس سے کھیل رہا ہے، لیکن اس کو یہ وہم و گما بھی نہیں ہے کہ شیطان اسی کے بائیں کندھے پہ بیٹھ کر اس کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کو اس بات کا خیال ہی نہیں ہے کہ شیطان اس کو ایسا اپنا کھلونا بنائے ہوئے ہے کہ اس سے کھیل رہا ہے، اس کو جدھر چاہتا ہے لات مارتا ہے، وہ ادھر ادھر ٹہلتا رہتا ہے۔ اللہ کے بندے بنو، شیطان کے بندے مت بنو، ورنہ شیطان تم کو ہمیشہ اپنا کھلونا بنا کے رکھے گا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ انعام کی ہی آیت نمبر 152 میں کیا فرمایا، اور جب بھی کوئی بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ تمہارا رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ حضرات محترم، یہ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ جو تھا ہمارا اقوال ذری میں، اس میں بھی میں نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ انصاف کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارو۔ تمہارا باپ کے خلاف اگر کوئی بات ہو، بیوی کے خلاف، بچے کے خلاف، ماں کے خلاف، یہاں تک کہ خود تمہاری ذات یعنی تم خود کوئی غلط کرو تو اس کو ایکسیپٹ کرو کہ یہ غلط ہے، انصاف کی بات کہو۔ اگر غلط ہو تو غلط کہو اپنے آپ کو، اگر تمہارا باپ کچھ غلط کر رہا ہے تو اس کو کہو کہ اب
ابا یہ غلط ہے. اگر تمہارا بھائی کوئی غلط کر رہا ہے تو بولو کہ یہ غلط ہے. تمہاری ماں, تمہاری بیوی, تمہارے بچے, تمہارا کوئی بھی عزیز و اقارب کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو بولو یہ غلط ہے. یہی اسلام کی تعلیم ہے, اس کے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. حضرات محترم, انہی سب باتوں کے تحت ہم کو زندگی کو گزارنا چاہیے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.